बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. इंडिया ने पाकिस्तान से तमाम इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। मेल्स और पार्सल्स का तबादला भी बंद कर दिया गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस फ्लाइट की तलाशी। पहलगाम दहशतगर्दों के साथ ही पहुंचने की खबर थी। पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर दूर तक वार करने वाले अब्दाली मिसाइल का किया तजुर्बा। LOC पर फायरिंग का तबादला, तनाव में इजाफा। गाजा जंगबंदी बातचीत में रुकावटें। इसराइल ने रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया। ऑपरेशन फैलाने का मंसूबा। गाजा में इसराइली बर्बरियत। 48 घंटों में 70 फलस्तीनी जाँ बहक। ग़िज़ा की कमी से 4 महीने की बच्ची दम तोड़ गई। इसराइल में यमनियों के ताज़ा हमले। हुसियों ने रेड सी में तेल के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस में एंथनी एल्बनीज़ की लेबर पार्टी जीत गई। अपोजिशन लीडर ने शिकस्त कबूल कर ली। ईरान अमरीका चौथे दौर की बातचीत मुलतवी। अब्बास अरगची ने कहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। गोवा के मंदिर में भगदड़, 7 हलाक। मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म। मोदी ने की चीफ मिनिस्टर से बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए इंडिया ने पाकिस्तान से तमाम इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद से दोनों मुल्कों के बीच ज़बरदस्त तनाव है और हुकूमत ने कहा है कि कौमी सलामती के मफाद में ये फैसला किया गया है। ये फैसला पाकिस्तान से आने वाले तमाम सामान पर लागू होगा। वजारत कॉमर्स ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद वाघा अटारी सरहद पहले ही बंद कर दी गई, जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत का एक रास्ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से हवाई और ज़मीनी रास्ते से मेल्स और पार्सल्स का तबादला भी बंद कर दिया है। इससे पहले भी पहलगाम हमले के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई फैसले किए हैं, जिनमें पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला भी शामिल है।
سری لنکن ایئر لائنز کی ایک فلائٹ کی بعض انٹیلیجنس رپورٹس پر چنئی میں تلاشی لی گئی. ایسی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ اس فلائٹ پر بعض ایسے لوگ سوار ہیں جن کا تعلق پہلگام حملہ آوروں سے ہے. یہ فلائٹ دن کے 11:59 پر پہنچی اور قاعدے کے مطابق اس کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی پراسرار چیز یا سرگرمی نہیں پائی گئی. اس دوران اٹاری پر پھنسے ہوئے تمام پاکستانی شہریوں کو پاکستان جانے دیا گیا جو پھنس گئے تھے، لیکن انڈین پاسپورٹ رکھنے والوں کو روک دیا گیا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. مسلسل 9ویں دن فائرنگ کا تبادلہ ہوا. عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستانی فائرنگ کا جواب دیا گیا. کسی کے مرنے یا کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے. اس دوران LOC کے قریب رہنے والے دیہاتوں میں تشویش پائی جاتی ہے، لیکن دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ وہ انڈین آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے. پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. یہ میزائل 450 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتا ہے. انڈیا اس تجربے کو چھیڑخانی کے طور پر دیکھ رہا ہے. اس میزائل کا نام ابدالی ہے. پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ سپاہیوں کی تیاری اور تکنیکی پیمانوں کی جانچ کے لیے یہ تجربہ کیا گیا. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی لیڈرز نے فوج کی صلاحیتوں اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ابدالی میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں کو مبارکباد دی. پاکستانی میڈیا کے مطابق IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی مالی مدد روکنے کے لیے انڈیا کی درخواست نظر انداز کر دی. IMF کے ایک نمائندے نے یہ بات بتائی. پاکستان کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موعد یوسف نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پاکستان جنگ کے لیے تیار رہے گا. حال ہی میں پاکستان نے ISI کے چیف کو نیا NSA مقرر کیا ہے جو ایک غیر معمولی بات ہے. ترکی نے انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ترکی چائنا کے بعد پاکستان کا سب سے قریبی اتحادی ہے. ترکی کے سفیر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہوئے ساؤتھ ایشیا میں امن قائم کرنے اور تناؤ کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. اور بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین مسئلے کی. اسرائیل نے غازہ جنگ کے لیے مزید ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حماس کے ساتھ سیز فائر سمجھوتے کی بات چیت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، اس وجہ سے ریزرو سپاہیوں کو طلب کیا گیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل اپنی آپریشنز کو اور پھیلائے گا. معلوم ہوا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے آپریشن کو پھیلانے کے لیے ایک تجویز کو منظوری دے دی ہے. نتن یاہو نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اس تجویز کو منظوری دی. اسرائیل نے غازہ میں کئی جگہ حملے جاری رکھے. ان حملوں میں کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے. خان یونس میں ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا جس سے 11 لوگ شہید ہوئے. ان میں 3 بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں. اسرائیل کی طرف سے انسانی مدد روکنے کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں. تازہ خبروں میں کہا گیا کہ غذا کی کمی کی وجہ سے ایک دودھ پیتی بچی کی موت ہو گئی. ارنتیسی چلڈرنس ہاسپٹل کے عہدیداروں نے بتایا کہ جینا صالح نامی بچی کی موت ہوئی. اس بچی کی ماں 3 مہینوں سے دنیا کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی. پیدائش کے وقت سے ہی اس بچی کا وزن کم تھا اور وہ غذا کی کمی کا شکار تھی. اس کا وزن 2 کلو 600 گرام تھا اور 4 مہینے بعد بھی اس کے وزن میں صرف 200 گرام کا اضافہ ہوا تھا. پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 70 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے غازہ کی وزارت صحت کے حوالے سے یہ بات بتائی. یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں ایک بار پھر حملے کیے. یروشلم اور آس پاس کے علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اور دہشت پھیل گئی. یمن کے حوثی مسلسل ایسے حملے کر رہے ہیں. اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے یمنیوں کے میزائل کو روکا. اس دوران یمن میں ریڈ سی اور آس پاس کے سمندری راستوں سے تیل کے ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا. یمن کے حوثی مسلسل جہازوں پر حملے کر رہے ہیں. یمن کے ہیومینیٹیرین آپریشنز کوآرڈینیشن سینٹر نے بتایا کہ امریکہ کے خلاف ان پابندیوں پر 17 مئی سے عمل ہوگا. اس فیصلے سے امریکہ ناراض ہونا یقینی ہے. اس پابندی سے امریکہ اور حوثیوں کے درمیان تناؤ میں تیزی آئے گی اور حملوں میں بھی تیزی آئے گی. امریکہ بھی یمن میں حملے کر رہا ہے جن کا مقصد حوثیوں کے حملے کرنے کی صلاحیت کو کم کرنا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ کے کئی حملوں کے باوجود حوثی اب بھی نہ صرف ریڈ سی میں بلکہ اسرائیل میں بھی حملے کر رہے ہیں. اس دوران حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ غازہ کے دبے کچلے عوام اور ان کی مزاحمت کی تائید میں تازہ حملے کیے گئے جن میں یروشلم کو نشانہ بنایا گیا. ترجمان نے کہا کہ حوثیوں نے جفا شہر پر بھی حملہ کیا.
آسٹریلیا کے الیکشنز میں وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ البنیز کی سینٹرل لیفٹ لیبر پارٹی ایک بار پھر حکومت بنائے گی۔ لبرل پارٹی کے اپوزیشن لیڈر پیٹر ڈیوٹن نے اپنی ہار مان لی ہے اور انہوں نے ان کی سیٹ پر بھی ہار ماننے کے بعد اپنی شکست قبول کی۔ پورے آسٹریلیا میں البنیز کی پارٹی چھائی رہی۔ اپوزیشن لیڈر نے البنیز کو مبارکباد دی۔ ان الیکشنز میں مہنگائی، ہیلتھ کیئر اور گھروں کے بڑھتے ہوئے کرائے اہم مدعے تھے۔ آزاد امیدواروں اور گرین پارٹی کے ارکان کا بھی اگلی حکومت میں کچھ رول ہو سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ البنیز ایک بار پھر حکومت بنائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی پارٹی کی تائید کی ضرورت نہ پڑے۔ حال ہی میں کینیڈا میں ہونے والے الیکشنز میں بھی سینٹرل لیفٹ پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پرامن حق کا استعمال رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے رویے سے اس کی غیر سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نئی پابندیاں ناجائز ہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے عباس ارغچی نے کہا کہ ایران نے نیوکلیئر پروگرام کے تعلق سے اب تک ذمہ دارانہ اپروچ اختیار کیا ہے۔ عباس ارغچی نے ایکس پر لکھا کہ ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ باتیں ایسے وقت کہی جب ایران امریکہ چوتھے دور کی بات چیت ملتوی کر دی گئی۔ اس دوران عمان کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ لاجسٹک وجوہات کی وجہ سے یہ بات چیت دیر سے ہو رہی ہے، لیکن بات چیت کو ایک ایسے وقت ملتوی کیا گیا جب امریکہ کی نئی پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پیدا ہوا۔ عمان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ 2 دور کی بات چیت عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوئی، 1 دور کی بات چیت اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوئی اور چوتھے دور کی بات چیت بھی روم میں ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے بات چیت ملتوی ہونے کا اعلان کیا گیا۔ گوا کے ایک مندر میں بھگدڑ سے کم 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی زخمی ہوئے۔ چیف منسٹر پرمود ساونت نے مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ بھگدڑ نارتھ گوا کے سری لائبریری دیوی مندر میں ایک فیسٹیول کے دوران مچی۔ گوا، مہاراشٹر اور کرناٹک سے بھکتوں کی بڑی تعداد، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، مندر میں جمع تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوا کے چیف منسٹر پرمود ساونت سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ بھگدڑ کے مقام پر دردناک منظر دیکھے گئے۔ تلنگانہ کے کئی ضلعوں میں سخت گرمی کے بیچ موسم عہدیداروں نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. انڈیا نے پاکستان سے تمام امپورٹس پر پابندی لگا دی۔ میلز اور پارسلز کا تبادلہ بھی بند کر دیا گیا۔ چنائی ایئرپورٹ پر سری لنکن ایئر لائنز فلائٹ کی تلاشی، پہلگام دہشت گردوں کے ساتھ ہی پہنچنے کی خبر تھی۔ پاکستان نے 450 کلومیٹر دور تک وار کرنے والے ابدالی میزائل کا کیا تجربہ، LOC پر فائرنگ کا تبادلہ، تناؤ میں اضافہ۔
غزہ جنگ بندی بات چیت میں رکاوٹیں، اسرائیل نے ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا، آپریشن پھیلانے کا منصوبہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، 48 گھنٹوں میں 70 فلسطینی جاں بحق، غذا کی کمی سے 4 مہینے کی بچی دم توڑ گئی۔ اسرائیل میں یمنیوں کے تازہ حملے، حوثیوں نے ریڈ سی میں تیل کے ایکسپورٹس پر پابندی لگا دی۔ آسٹریلیا کے الیکشنز میں اینتھونی البنیز کی لیبر پارٹی جیت گئی، اپوزیشن لیڈر نے شکست قبول کر لی۔ ایران امریکہ چوتھے دور کی بات چیت ملتوی، عباس ارغچی نے کہا نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ گوا کے مندر میں بھگدڑ، 7 ہلاک، مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم، مودی نے کی چیف منسٹر سے بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔